बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक आज आलमोस्ट दो हफ्ते नहीं हो सकी। पिछले कल तो आपको हमने बता दिया था सईद चौधरी साहब की वालदा के इंतकाल के बायस हम तोबा टेक्सिंग में थे, और उससे पिछली दफ़ा हम में से कुछ काफ़ी सारे लोग इस्लामाबाद में थे, तो इस वजह से नहीं हो सकी। तो हाँ जी, हम समेत हम सब हम में से काफ़ी। अच्छा, चलें तो ख़बरें जो है ना वो तो चलती रहती हैं। बात ये है कि जो इश्यूज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो वो इशू मेरे ख़्याल में बनता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बतौर इदारा एक क्लेम किया था, अगर आपको याद हो, ए पॉलिटिकल, कि वो यार ए पॉलिटिकल। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अभी तक ए पॉलिटिकल है, क्योंकि लोग जो हैं वो शिकवे शिकायतें बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ गई हैं, और ये कोई सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिला शिकवा नहीं है, ये कोई ढके छुपे अल्फाज में ये बातें कही भी जा रही हैं और महसूस भी की जा रही हैं, या कम से कम कहने की कोशिश ज़रूर की जाती है। दूसरी जो हमने आपस में यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमें गुफ्तगू करनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल फोर्स है बाकायदा, उसको हम कह सकते हैं, या कि वो किसी कल्ट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, या वो जो हाई मॉरल ग्राउंड सेट करने आई थी या जिसलिए वो बनाई गई थी, क्या वो पार्टी उन हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खड़ी है, क्योंकि आज उन्होंने अपना वो इंतखाब किया है, बड़ा जाली किस्म का इंतखाब किया है। तो क्या एक ऐसी पार्टी जो बाकी पार्टियों को मतून करार देती हो, उनको चोरों का पता नहीं कौन कौन सा ख़ानदानी सियासत व्हाट्सएवर जो भी करार देती हो, वो ख़ुद क्या कर रही है? तो इन पर हमें, ये आपस में जुड़ी हुई हैं बातें, इन पर गुफ्तगू करेंगे। और मेरा ख्याल है सर आप फरमाएं इसके ऊपर कि क्या ए पॉलिटिकल हैं भाई लोग हमारे? जब ये कहा गया था 2022 के आखिरी महीनों में कि जी हमने तो फरवरी 2021 में ये फैसला कर लिया था, और आपको याद है एक बड़ी ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, गार्डन 14 अप्रैल था जी, जिसमें ये सारी बातें की गई थी। वो DGI से की हाँ थी, जी, अकेले बिल्कुल जी, उनकी थी बाबर इफ्तिखार साहब। बाबर इफ्तिखार साहब। तो देखिए हम पाकिस्तान में बाबर इफ्तिखार की और DGI की अरशद चीफ के कत्ल के बाद हुई थी। हाँ, वो 14 अप्रैल की DGI SPR के वो मैं उसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो अकेले की थी। मैंने कहा उसके बाद DGI से की, हाँ वो उसके बाद वाली हुई थी। लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की तारीख़ का एक ख़ास तनाजुर है, और पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी सियासत में मुदाखलत इतनी पुरानी हो चुकी है, और उसकी इतनी शाखें हैं, उसकी इतनी जड़ें हैं, वो कारोबार से लेकर सहाफ़त तक वो मौजूद है। मैं तो समझता हूँ कि जिन सियासी रहनुमाओं ने निगरान हुकूमत के तसव्वुर को आइन का हिस्सा बनाया, वो इस जुर्म में, मैं इसको जुर्म समझता हूँ, क्योंकि हमारे आइन का आर्टिकल 244 एक हलफनामे की तरफ इशारा करता है, और उस हलफनामे में कहा गया है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। हमारे बाबाए कौम ने कहा था कि आपको सियासी मामला से दूर रहना चाहिए, आज़ाद मुल्क और जमहूरी मुल्क यही होता है। इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तो मैं तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मैनूवर्स हो रही हैं, एक जमहूरी शहरी के तौर पे मैं उस पर मुतमिन नहीं हूँ, मेरा ज़मीर उस पर साफ़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अभी गुफ्तगू में फरमाया कि क्या ये कल्ट बन गया है। देखिए हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ सियासी रवायत इतनी चेकर्ड है, उसमें सियासी क़यादतें कल्ट में बदल जाया करती हैं। भुट्टोइज़्म याद है ना आपको जी? भुट्टो साहब का अपना एक कल्ट बना, नवाज शरीफ जो एंटी भुट्टो सोच थी वो नवाज शरीफ साहब के हिस्से में आई, वो भी एक कल्ट बना। मैं उसको कोई ऐसी गलत बात नहीं समझता, लेकिन ये बात क्लियर है कि अगर इमरान खान साहब ने जैसा कि हमें कुछ अंदाज़ा है जो कुछ 9 मई को हुआ है, उसमें ये कोलैबोरेशन है सिविलियन और
रैंक एंड फाइल की साफ नज़र आता है, और तस्लीम कर लिया गया कि बगावत की कोशिश की गई है। बिल्कुल है। ठीक है, अभी मैं आपको एक इशारा और दे दूं, जहाँ जहाँ हमारी जो भी निगरान सेटअप है वो उस रहनुमा गए हैं ना गल्फ़ के कंट्रीज़ में, उससे पहले उनसे जिसे कहते हैं प्रिसीड कर रहे हैं हमारी अस्करी क़यादत उन ममालिक में, कुवैत में, कतर में, सऊदी UAE वगैरह। आप कुछ फरमा रहे थे? ठीक है सर। तो मैं समझता हूँ कि हम दुनिया को कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ कि हमारी ये वाला भी जो जमहूरी तजर्बा होने जा रहा है ये टेंटेड रहेगा, इस पर धब्बे हैं, और इससे नतायज मुझे कुछ बदकिस्मती से मैं इस तजुर्बे का नतीजा भी अच्छा निकलता नहीं देख रहा है। हम वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में 11 में 2 अक्टूबर 11 में, जो अगस्त 2014 में, और फिर मार्च 18 तक, वो याद है ना, फरवरी 18 की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऑलमोस्ट अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ था, वो करके उसका हमने अंजाम देख लिया। मुल्क का बुनियादी मसला मईशत है, मुल्क का बुनियादी मसला शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है, इसको हम नहीं, मईशत तो वो ठीक करने निकले हैं दुबई गए। तो फिर अगर उन्होंने मईशत ठीक करना है, जो लोग कर रहे हैं, तो फिर सियासी अमल की क्या ज़रूरत है? फिर जमहूरी मेरा तो ख्याल है कि सवाल तो अब यही पैदा हो रहा है। कर सकते होते तो फिर कर लिया होता ना, पाकिस्तान में 40 साल से ज़्यादा वक्त है। वो पूछ लीजिए, भाई ब्रदर रिजवान अजीज तशरीफ फरमा है, इनसे पूछ लीजिए कि जो जून तक $24 अरब वापस करना है, उसका कुछ सूरत इनको नज़र आती है? पूछे ना, आंधी नज़र से। सवाल पहले वही है, ऑब्वियसली तो इस वक्त कि क्या पाकिस्तान की जो फौज है वो आपके ख्याल में एपॉलिटिकल है? अगर ये पॉलिटिकल नहीं है तो क्यों नहीं है? अच्छा, वो सवाल तो वो अपनी जगह पे रह गया। मैं मईशत का चूंकि आपने फेंका था, देखिए बात ये है कि पाकिस्तान, हमें ये जानने के लिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए पाकिस्तान फौज की बुनत पे जाना पड़ेगा। अच्छा, 1857 के अंदर इन्हें रॉयल ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा करार दिया गया ना। क्या ये इससे पहले मौजूद नहीं थे? मौजूद थे। ठीक है। अच्छा, 1857 के अंदर इनके यहाँ इसके अंदर वो जो जत्थे जो कि रंजीत सिंह के मरने के बाद आज़ाद फिर रहे थे, वो भी इनमें शामिल हुए, वो अपनी रवायात भी लेके आए। अच्छा, ये जो DHAs बनाना, ये कारोबार करना, ये ज़राअत के अंदर हिस्सेदार बनना, ये सारी उन जत्थों की रवायात हैं। तो वो भी हमें नज़र आती, वो स्टेन भी नज़र आते हैं उसके अंदर बड़े लाइवली पहले दिन से। अच्छा, सियासत के अंदर मुताखरत करना, माई जिंदा को कहना तेरा ये पुत्र जो नहीं सरबराह बनेगा, ए बनेगा, ये भी उन्हीं की रवायत है। और मज़े की बात ये है कि जो रेजिमेंट्स उनकी बुनियाद के ऊपर रेज की गई थी, 1857 की बात कर रहा हूँ, वो सारी की सारी बनिए ने एक एक करके पाकिस्तान को दिलवाई। यानी 70% से जायद उन जत्थों की रेजिमेंट्स जो थी वो पाकिस्तान को अता हुई हैं। तो इंडिया के हिस्से में क्या है? इंडिया के हिस्से में सिर्फ 30% आई। अच्छा, ठीक है। उन जत्थों की जो थे, तो उनकी अगर हम वहाँ से उसको ट्रैक करना शुरू करें, और ख़ास तौर पे पंजाब को, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है, जिसका जवान फौज के अंदर ज़्यादा है, अफसरों के अंदर ज़्यादा है, अगर यहाँ से हम करना शुरू करें तो यहाँ की तो ये रवायत है। और उस वक्त बाय द वे खैबर पख्तूनख्वा भी पंजाब का ही हिस्सा था जब ये जत्थे वजूद में लाए गए। ठीक है ना। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ का जब तजिया करने लगे तो उसकी बुनियाद देखें कि वो कायम कहाँ से हुई थी। उससे पहले इनका हमें ट्रैक नहीं मिलता, इनका ना, वो अब बात वाज़ेह हो गई कि वो अपनी नेचर में, अपनी फितरत में, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। किस खाकी की तरफ इशारा है आपका? ये अल्लामा इकबाल वाले की तरफ। ठीक है ना सर, बाकी समझ जाएं। ठीक है ना सर, वो अपनी फितरत के अंदर ए पॉलिटिकल हो ही नहीं सकते। हमें वो कहेंगे ना, जिस तरह बच्चा जो होता है ना, बेटा, वो बाप को आके जब झूठ बोलता है, बाप को पता होता है झूठ बोल रहा, लेकिन बाप आगे से हंसता है, प्यार करता है उसको कि इस बदमाश ने अब झूठ बोलना भी सीख लिया। यहाँ पे चले हम कहते हैं जब वो पहली चालाकी करता है,
नहीं है। हाँ। पर बाकी फिर बात जैसे आपकी मैं बात का जवाब मैं सॉरी बस बात देखिए, बाप को पता होता है कि ये शरारत कर रहा है, लेकिन बाप जो है ना वो जानबूझ के बेवकूफ बन जाता है। मतलब आप देखिए ना, जब वो अपने 3 साल के बेटे से बाप कुश्ती करता है, या माँ जो होती है वो अपनी 3 साल बेटी को लड़ा रही होती है, बाप जो है ना वो उसको वो गिरा देता है नीचे, बाप गिर जाता है, मतलब चित हो जाता है बाप ना बेटे के हाँ, हाथ, ऐसे ही। ठीक है ना। तो हम भी वैसे करके कहते हैं हाँ आप ये पॉलिटिकल नहीं है। अच्छा तो जी बात तो बड़ी सीरियस है, क्यों जी इमदाद साहब, आपका क्या ख्याल है? देखें, आपको ये क्यों लग रहा है कि वो सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ये पॉलिटिकल हो जाएंगे? हाँ ये ठीक है ना, ये point। जो रज़ी साहब ने एक हिस्ट्री में गए हैं, मैं तो इतना पुराना तारीख में नहीं जा रहा, लेकिन जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख है, 75 साल की आदतें आप क्यों चाहते हैं कि वो क्यों समझते हैं 75 दिन में बदल जाए? कोई 75 नहीं दिन देखे ना आर्मी चीफ 75 महीनों में बदला। आदत का सिर्फ इशू नहीं है। नहीं, मैं ज़रूरत तो ना आदत के अलावा बाकी भी इश्यूज़ हैं। अब यहाँ ये वाला ये बड़े अरसे बाद सुनने में आ रहा है कि फौज ने उसने असल काम दे उत्ते लाया, ये दूसरी ये तीसरी कोर की आजकल चल रही है, एक्सरसाइज चल रही एक्सरसाइज चल है। रही है। बाजा साहब के दौर में मुझे कम से कम याद नहीं पड़ता कि इस तीसरी तरह कोर की इस तरह एक्सरसाइज चल रही हो। देखिए, मैं एक उनका इरादा, उनकी नीयत, शुरू में जब ये ऐलान हुआ था उसी दिन बाजा साहब तो साफ कहने से की करन टैंक तो चल ही नहीं। हाँ, वो तो जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 14 अप्रैल की कि हमें पॉलिटिकल हो चुके हैं, उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि हमें इनकी बात पर यकीन करते हुए पहरा देना पड़ेगा। उनका इरादा हो भी तो भी वो एपॉलिटिकल नहीं हो सकते। उसके बाद बदकिस्मती से 9 मई हो गया। अच्छा, 9 मई होने के बाद फिर हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी, वो जो कुछ कर रहे थे वो बजाय इसके कि नज़र रखें कि यार ये 9 मई के लिए हो रहा है या पूरी की पूरी सियासत उन्होंने अपने हाथ में रख ली है। देखिए, 2 वाक़यात थे ना। नहीं वो तो नवाज शरीफ साहब का तो देखिए, बरमला तो उन्होंने कभी भी कौम के सामने आके ये वाली बात नहीं कही, लेकिन जो मतीला जान साहब के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, फैसला जो आया था, हाँ, वो तो इस्टेब्लिशमेंट पे उन्होंने कहा जी यार कितना सीधा थे बस ठीक है करो। मैं ठीक है, मतलब जब उनके हक में फैसला आया है तो उन्होंने आके कोई बड़ा उसमें उन्होंने ये कहा है कि किया था वो काटे, जो किया जो बोया था वो काट रहे हैं। अच्छा, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ काटे, हाँ काटे, वो काटना पड़ा। तो वो मुतालबा तो उनका बेसिकली वो जो हम तक आती है बात के जी के गन तुसी पाए एक दफा ये अगला पहलू है। नहीं, मैं मेरा ख्याल मैं बात मैं कर अच्छा जी, माइक तो आपने खुद इधर किया था। नहीं, उन्होंने हुक्म किया था। ओके, चलो। अच्छा देखिए, एक होता है ज़बान से कहना, हाँ दूसरा होता है जो कुछ हो रहा है उस पर खामोशी अख्तियार कर लेना। नहीं ये तो उनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हो रहा है सर, मैं वही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि 9 मई के बाद उन्होंने सियासत अपने पास रख ली, ठीक, और हमारे सियासतदानों ने खुशी खुशी उसे कबूल कर लिया। और अब और असेंबली के अंदर अब पीपल्स पार्टी फड़फड़ा रही है ना थोड़ा सा। अब आप देखिएगा कुछ अरसे के बाद नून लीग भी फड़फड़ाना शुरू करेगी, क्योंकि अगर हुकूमत बनती और अख्तियार नहीं मिलता। नहीं ये भी तो हो सकता है ना। देखे बात ये है कि मेरी एक बड़े अहम आदमी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी के हमें तो डिस्क्रेडिट इतना किया गया है कि हम अगर कोई ठीक काम भी करने लगेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे, कोई कानूनी काम करने लगेंगे। मसलन कौन सा ठीक काम, मैं जो काम करने का ठीक काम है, एक इंतहाई हसास मौजू पर बात करने के लिए कह के, हाँ। फिर अगर बात में टोकेंगे ना तो आधी बात रह जाएगी, कुछ चुक लेगा मैंने। ओके, गल पूरी कर लेने दो, ठीक है। हसास मामला है ना, बात पूरी हो जाए ताकि मतलब पूरा हो जाए ना सर। उसका मकसद जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ, कहा होगा उसने कि हम नेक नियति से काम कर रहे हैं। बात यह है कि नेक नियति है बदनीयती आपके करने का काम ही नहीं है। मसला ये है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को फिक्स करने का काम आपका नहीं है। 9 मई जिन्होंने किया है वो आपके मुजरिम भी हैं, आपके मुलजिम भी हैं, आप उनमें कानून के मुजरिम, कानून के मतलब आप कह रहे हो ना हमारे ऊपर हमला हुआ है, रियासत के ऊपर हमला हुआ है, हम रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके मान लेते हैं ना, ये दिफाई इदारों पर हमला हुआ है। आप उनके साथ डील करें ना, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें, उनके खिलाफ चीज़ें सामने लाएं, ओके। लेकिन बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी उसको अगर आपने दीवार से लगा दिया हुआ है, जिसको आप लोगों ने, मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि या तो वो पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं है। ये नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल पार्टी है भी या नहीं भी है, कि वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर भी है नहीं तो और उसको हमने इलेक्शन में नहीं लड़ने, उसको हमने एक्टिविटी भी नहीं करने दे। नहीं वो कैसे, अच्छा चलो ठीक है, ओके बात आपकी आ गई। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर भी है और हम उनको
بلے کا نشان بھی ہوگا لیکن وہ ریلی نہیں نکال سکیں گے. کے پی کے میں نکالی ہوں اٹھا کے لے جاتے ہیں نا سر, اٹھا کے لے جاتے ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں. میدان جنگ ہے پنجاب, میدان جنگ ہے پنجاب. چمکنی میں الیکشن ہوتے ہیں, وہ بنیر میں نعرے لگتے ہیں پاک فوج زندہ باد کے. سر پرچے کتنے ہوتے ہیں بعد میں, مقدمے بھی ہوتے ہیں نا. پی ٹی آئی کی سیاست سے میں 100% اختلاف کرتا ہوں. میں نے کبھی پی ٹی آئی کو بعد میں ڈسکس ٹھیک ہے, میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ یار اس طرز عمل کو اگر ہم انڈوس کریں گے نا تو پھر جیسے میں نے کہا پیپلز پارٹی تھوڑا تھوڑا پھڑپڑا رہی ہے, نون لیگ بھی پھڑپڑائے گی, پھر کسی کے پاس کچھ نہیں رہنا. سیاسی کارکنوں کے اوپر پرچے ہوتے ہیں. مریم اورنگزیب کو غلط ہوتا ہے نا, غلط ہوتا ہے نا, غلط ہوتا ہے نا. ایک منٹ, غلط ہوتا ہے نا. اس کے لیے تو ہم اسٹرگل کر رہے ہیں نا. تو اب یہ کون سا نیا ہو رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. وہ کیا آپ کو جو آپ کو نہیں, میں ایک منٹ رضی صاحب, پولیٹیکل ورکرز کے اوپر پرچے ہوتے تھے. پہلے ہوتے تھے پیپلز پارٹی والوں پر, تو آئی جی آئی یا نون لیگ والے تالیاں بجاتے تھے, نون لیگ والوں پر ہونے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والے تالیاں بجاتے تھے, اب پی ٹی آئی والوں پر ہو رہے ہیں, پھر ہم تالیاں بجائیں. تالیاں نہیں بجانی چاہیے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تالیاں بجانی چاہیے, تو پھر نہیں, لیکن یہ بھی تو ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بھی ہو رہا ہے. یہ غلط ہو رہا ہے نا. سر ایک منٹ, آج جو ہو رہا ہے نا وہ الیکشن نہیں ہو رہا. پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن ہونے جا رہا ہے. ان حالات میں جو آج کے حالات ہیں, اس تناظر میں اگر دیکھیں گے تو انتخابات نہیں ہے, بدترین انتخابات. نہیں, الیکشن تو لڑی کو نہیں رہا. کیڑی پارٹی لڑ رہی ہے بدترین؟ اس لیے کہہ رہا ہوں نا, عوام میں کوئی جا ہی نہیں رہا بھائی. اچھا, پھر وہی نور اللہ صاحب والی بات آ جائے گی کہ کس نے روکا ان کو عوام میں جانے سے. 12 دسمبر تو آنے دینا یار. 12 دسمبر کو جب سر غلط کر رہے ہیں نا. نور اللہ والی بات جو نور اللہ صاحب کرتے ہیں نا, وہ میں وہی بات کر رہا ہوں نا. بلاول صاحب کیا نکلے ہوئے ہیں کہ بلاول صاحب کو الیکشن کیمپین تھوڑی کر رہے ہیں. الیکشن کیمپین اس طرح ہوتی ہے, آپ بند کمروں میں بیٹھے ہیں, آپ مطلب کوئٹہ میں بھی گیا تو بند کمروں میں بیٹھ کر آ گئے. ایک جلسہ ہوا ہے, پیپلز پارٹی نے چند جلسے کیے, مولانا صاحب نے کیے. جو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں ان کے کتنے جلسے ہوئے مجھے بتائیں نا. انہوں نے عوام کو اپنا منشور بتایا. نہیں, وہ وزیر اعظم بننے نہیں جا رہے, وہ آگئی خبر. سر وہ الگ بات ہے نا, جو وہ پارٹی کلیم کرتی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر وہ ہیں. نہیں, وہ پارٹی کلیم کرتی ہے نا بھائی. انہوں نے کہا ہے خود کہ ہمارے وزیر اعظم نواز شریف ہیں, پارٹی کلیم کر رہی ہے. وہ بری بھی ہو گئے مقدمات. اچھا چلے, چونکہ آپ سینسٹیو بات کر رہے ہیں تو آپ پہلے بات مکمل کر لیں. وہ والی جو آپ کر رہے تھے, ہم ادھر ادھر نہیں, بس وہ بات یہ ہے کہ یہ اس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, آپ جو کہہ رہے ہیں پولیٹیکل نہیں ہے, پولیٹیکل. میں نے تو نکتہ شروع میں کہہ دیا نا کہ اول تو وہ ان کا ارادہ ہوگا, مجھے ان کے ارادے پہ شک نہیں ہے, لیکن اس کے لیے پھر وہ یہ ایکشن. کیس یہ ہے کہ یہ مطالبہ یہ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے مطالبے کے اوپر ہو رہا ہے. یہ کام سارے کا سارا الاعلان نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ سوغات آپ لائے تھے, اس کو آپ ہی نے لے کے جانا, نمونہ آپ لائے تھے. ٹھیک ہے جی, الاعلان کہا. مولانا صاحب نے کہا, آصف علی زرداری صاحب نے الاعلان کہا ہے کہ جی الیکشن کر لیں گے پہلے, اسٹیٹ اکانومی الاعلان سوری الیکشن کر لیں گے پہلے, یہ جو چیزیں ہیں یہ ذرا ٹھیک کر لیں. تو غلط کر رہے ہیں نا. میں غلط وہ اگین, اب اس کا قصور کیا, ہم فوج کو قصوروار کہہ سکتے ہیں؟ سر میں بار بار یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یار ان کا ارادہ ہوگا, لیکن وہ جب ان کے ہاتھ سیاست آ گئی تو پولیٹیکل پارٹیز کہیں نا ان کو کہ نہیں آپ ادھر مت جائیں. میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے, آپ وہاں تک رہیں, سیاست ہمارے حوالے کر دیں. وہ نہیں کہہ رہے. نہیں, وہ نہیں کر رہے ہیں. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں. پولیٹیکل پارٹیاں, آپ اندازہ کریں کہ فیض آباد دھرنے کے اندر کھل کے مداخلت کی بوساطت ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید, نام لے دیتے ہیں, بوساطت. اور اوپر فیض حمید صاحب نے باقاعدہ اپنے دستخط مبارک ثبت فرمائے, اور پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کو بلاتا ہے وہ کمیشن, اور وہاں پہ جا کے وہ فیض حمید کے لیے ایسی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فیض حمید پیچھے کھلوتا ہے, میری لاش تو لنگ کے تسی ہوتے تک جاؤ گے. یہی مطلب کہ فیض حمید اور اتنا کہ ڈھیٹ آدمی ہے یار, وہ اس کی بےزتی ہوئی تھی, سر ڈھیٹ, اس کو اندر نہیں گھسنے دیا تھا عدالت کے. جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, یعنی میں آپ والی بات کر رہا ہوں آج, آپ ذرا صبر کریں. یعنی کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, یعنی سارا زور میرا بھائی ابصار عالم اٹھائے, سارا وزن اٹھائے. وہ جا کے کہے کہ فیض حمید نے یا اس کے سٹاف نے مجھے کہا تھا یہ کوڑے. تو بیسیکلی یہ کوڑے, نقطہ یہ ہے, یعنی اقتدار انجوائے کرنے کے لیے سیکرٹری جنرل احسن اقبال, ٹھیک ہے, اور مار کھانے کے لیے ابصار عالم.
نہیں یہ تو کوئی بات یہ پھر تو بات تو پھر پولیٹیکل پارٹیوں کے رول کے اوپر آ گئی نا. آپ کی بات سے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ نون لیگ یہ نہیں انہوں نے کیا سی یہ پولیٹیکل نے کہ نہیں یہ نہیں ہونا تسی ہیں سانوں اقتدار تے بٹھا کے جانا ہے تے جے اقتدار تے انہاں نہیں بٹھانا ہے تو پھر وہ آپ کیوں نہ انجوائے کریں گے. سر یہیں پر وہ جو جملہ ہوتا تھا نا یہاں پر جب وہ رضی صاحب اور بٹ صاحب آج نہیں ہے جب حمایت کرتے تھے نہیں ایسا ہونا چاہیے کیوں نہیں ان کی صفائی ہونی چاہیے تو اس وقت بھی میں یہی کہتا تھا نا کہ یہ طریقہ غلط ہے. اچھا طریقہ کیا ہوگا اس پر بعد میں بات کریں گے. میں آخری جملہ کہہ دوں سوری نوراللہ صاحب کی نہیں میں آواز جاری میں بہت اونچا بول رہا ہوں. سر میں یہ کہتا تھا کہ پھر بھی تو ادھر ہی رکھو. کوئی آپ کو شکار کر کے کیوں دے گا. ٹھیک ہے شیر آپ آئے گا شیر آپ آئے گا شیر تو ایزی لے جا رہے ہو. وہ اے پولیٹیکل کیوں ہو وہ جو جس کو ہم نے پروجیکٹ عمران خان کا نام دیا وہ اتنا کامیاب پروجیکٹ تھا جس کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ناکام ہو گیا. وہ اتنا کامیاب پروجیکٹ تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز فوج کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں کہ سر آپ جو مرضی کریں آپ وہ ٹھیک کریں معیشت ٹھیک کریں آپ کا جب دل کرے الیکشن کرانے ہو کرا لیں جب دل کرے نہ کرائیں. مطلب یہ اتنا کامیاب پروجیکٹ وہ ہوا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز نے جو ان کے پاس سپیس تھی وہ ساری کھو دی ہے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی ہے صرف اس امید پر کہ کوئی ہمیں اپنے کندھوں پر بٹھا کے جس طرح لاڈلے کو لائے تھے اس طرح کندھوں پر بٹھا کے ادارے میں وہ کے اندر سے پروجیکٹ عمران خان کے لیے سپورٹ ختم کرنے میں انہیں 1.25 سال لگ گیا یار. نہیں وہ کوئی یہ ایشو نہیں ہے نہیں میں اس میں ان چیزوں میں نہیں جاتا. میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں کیا رول پلے کیا ہے کیا پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں. یہاں پہ نا سوال آپ ایڈ کر لیں وہ اس کا جواب بھی دے دیجیے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن کم ہے کوئی مسئلہ کوئی اور ٹیڑھا اندر ہوا ہوگا. آپ کے پاس ہوگی اس کی بھی انفارمیشن. نہیں میں سیریس کہہ رہے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے دیکھیں یہ دو بڑی سیزنڈ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ دو بڑے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں. کوئی گڑبڑ کوئی اندر زیادہ تو نہیں ہے کوئی ایشو اس طرح کا تو نہیں ہے کہ میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو ایک واقعہ ذاتی سنانا چاہ رہا ہوں. بات پہلے نوراللہ صاحب گل کر رہے ہیں یہ چیز بھی ایڈ کر دیجیے. مسئلہ جہاں سے وجاہت صاحب نے بھی بات کی اور رضی صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ریجمنٹس تھیں پرانی 1857 اور یہ میرا خیال نہیں ہے اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں نا وہ پلوں کے نیچے سے پانی بہت سا گزر گیا نئی چیزیں بن گئی ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو فوج کا رول ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل لیڈرز یا ہمارے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ سے پہلے کہیں پہنچے ہوتے ہیں جو وجاہت صاحب نے بات کی اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. یہ کوئی نگران دور میں نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب کھڑے ہو کر بتاتے تھے کہ انہوں نے حافظ صاحب نے آتے ہی ہمیں بتایا کہ معیشت کو کیسے چلانا ہے. اس سے پہلے جھک مار رہی تھی ان کی حکومت جو پولیٹیکل حکومت تھی پارلیمنٹ کے سر پہ چل رہی تھی وہ جھک مار رہی تھی کیونکہ وہ حافظ صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ معیشت کو کیسے چلانا ہے. تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اسی طرح سے بوٹ پالش کرتے رہے ہیں اور یہی چیز ان کے اس عزم کو اسٹرینتھن کرتی ہے کہ ہم نے رول کرنا ہے کیونکہ انہیں کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. جب ہم خود انہیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں جناب آپ نے چلانا ہے یہ جو گند مچ گیا ہے یہ آپ نے کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ تھا مطلب اب دوسرے پہ کہ حل کیا تھا. حل تو یہ تھا کہ جنہوں نے گند مچایا تھا ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے. اچھا یا ان کے کم از کم بات تو کریں. اچھا اور ابھی ہمیں ابھی پتہ کیا کریں گے ہم سارا ملبہ احسن اقبال پہ ڈال دیں گے. اچھا اس کا مطلب تو یہ کہ کیا نون لیگ اس مرتبہ احسن اقبال کو آؤٹ کر دے گی اس مرتبہ نون لیگ کہ احسن تو وہ پارٹی کا موقف ہے نا وہ احسن اقبال کا موقف نہیں ہے. وہ احسن اقبال صاحب نے تو کلین چٹ دی ہے. اوکے میں وہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا میں ذرا کھل کے بات کر لیتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان کے اندر ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے ٹی ٹی پی. ان کی جو کلائمنس ہے ان کی جو جڑت ہے آپس میں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. کے پی کے میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے آ سکتا ہے اسٹیٹ کے اوپر. کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیاں اس خوف سے تو نہیں ہے کہ ذمہ داری ایسی بھی نہ چکی ہے. میرا خیال ہے ہم نے جو کچھ دیکھا ہوا ہے نا ٹی ٹی پی کے ہاتھوں 2007-8 اور اس سے آنورڈز اس سے برے حالات تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے جس طرح سے فیس کیا ہوا ہے وہ اب بھی کر سکتی ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب اس چکر میں آ کے ہم وہ 20 لاکھ لوگوں کو نکال دینے کا ہم نے جو ڈرامہ شروع کیا ہے میں اس لیے ڈرامہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو کلیکٹیو پولیٹیکل وزڈم ہوتی ہے ادھر فیصلہ ہونا چاہیے تھا. یہ چند لوگوں نے اچانک رات کو فیصلہ کر دیا کہ ہم نکال رہے ہیں. بھئی جو جرائم پیشہ ہیں وہ چاہے ٹی ٹی پی میں ہوں چاہے افغان مہاجرین میں ہوں چاہے وہ پنجابی ہو چاہے سندھی ہو ان سب کو پکڑنا ہے. وہ تو کسی ایک کو بھی نہیں معاف کرنا ہم نے. مطلب کوئی انسانی حقوق بھی چیز ہوتے ہیں کوئی
کوئی ریلیشن شپ ہوتی ہے, کوئی ہم دنیا میں بے شمار پاکستانی جاتے ہیں دنیا بھر میں, دنیا بھر میں انسان لوگ جاتے ہیں ہم, اور ہم وہاں جا کے وہاں چاہتے ہیں کہ ہمیں نیشنلٹی بھی, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ نیشنلٹی بھی مل جائے. پھر اسمگلر جی اگر اسمگلنگ سے نکالنا ہے اسمگلنگ دو تو پھر تو وہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے ادارے کے لوگ بھی ملوث ہیں, پھر انہوں نے کڈا. نہیں تو کتنے نکلے ہیں, کتنے لوگ نکلے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں. اچھا نہیں سر کچھ بھی نہیں ہوا نا, مسئلہ یہ. اچھا وہ اچھا ایک کا خیال ہے کہ جو چمن میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ان نیمڈ آنے پر جانے کی اجازت دی جائے, آپ ہمارا بایو میٹرک نہیں کر سکتے, ہم آپ کو صرف پاسپورٹ دکھائیں گے. میں اس میں اپنا ایک منٹ سر گل تے سن لو, اے گل تے نہیں کسی کی تھی یہ در کی ہم نے بات کی نہیں, میں اس سے نہیں کر رہا, میں اس سے نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کر رہا. آپ جو غیر قانونی مطالبہ ہے وہ غیر قانونی جو دیکھیں نہیں, میں کسی کا بھی نہیں, میں کسی نہیں. انسانی حقوق تو برحال ہے سر, انسانی حقوق ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جب پسند کی پارٹی پر وقت آتا ہے تو ہمیں انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں. انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں, وہ کسی سیاسی جماعت, کسی گروہ, کسی ریلیجن اور اس سے ریلیٹ نہیں کر رہے. انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں. جی اس بیٹھک میں بیٹھ کے خاکسار نے اکیلے انسانی حقوق کی جب بات کرتے تھے ہمارے احباب اچھل کے چھت کو لگتے تھے. طالبان واسطے نا جی ٹی ٹی پی واسطے. جی طالبان کے لیے جب بات کرتے تھے کہ وہاں پہ بمباری ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ مارے جاتے ہیں, وہاں پہ سکولوں کے اوپر بمباری ہوتی ہے, تو طالبان کی حمایت کرتی. ٹھیک ہے, آج بڑے انسان کس نے کہا, ایک منٹ کس نے کہا, ہم نے کسی نے نہیں کہا, کسی نے اس کی حمایت نہیں کی. سبحان اللہ. رضی صاحب آج تو میں کہوں گا سر نہیں سر میری گل سر کسی نے نہیں, آپ بائی نیم بتائیں کس نے حمایت کی. سر ٹی ٹی پی تسی حمایت کردے ہو؟ ہاں جی میں نے تو افغان طالبان سر اسی ٹی ٹی پی دی گل کر رہے ہیں. اچھا افغان طالبان دی تسی حمایت کردے ہو؟ کرتا سی وہ ہن کیوں نہیں کردے؟ کی ہن کیوں نہیں کردے؟ میرے ملک دی گل آ گئی, اس وقت بھی ہمارے ملک کی بات تھی. اچھا ایک منٹ, اچھا دوسری بات, جو انسانی حقوق کی بات کرنے والے لوگ اس وقت بھی کرتے تھے. آسما جہانگیر بھول گئے آپ, وہ بھی ان کے جو ماورائے عدالت جو ہے قتل کے خلاف تھیں, وہ بالکل انسانی حقوق کی حمایت کر رہی تھی. انسانی حقوق اپنی جگہ رہتے ہیں, وہی رہتے ہیں. ہم واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ فوج کا اے پولیٹیکل ہونا صرف ایک صورت میں ممکن ہے جب پولیٹیکل لیڈرشپ کی یہ ول ہو کہ ہم نے ان کو پالیٹکس میں حصہ نہیں لینے دینا, اور ہم نے ان کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں نہیں آنا. یہ واحد طریقہ ہے. اور جو لوگ اس کام پہ کرتے رہے ہیں, جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرتے رہے ہیں فوج میں سے, جنہوں نے سیاسی حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے, گرایا ہے, جنہوں نے دھرنے کیے ہیں, جن کی ٹیپ پکڑی گئی ہیں, جن کے بارے میں ثبوت سامنے آ گئے ہیں, جو میڈیا کو کنٹرول کر رہے تھے, جن کے بارے میں میڈیا کا کوئی بندہ یا کوئی جج ہمت کر کے بات کرتا ہے, سیاسی جماعتیں اگر ان کے خلاف ایکشن لینے کا عزم ظاہر نہیں کریں گی تو اے پولیٹیکل کبھی بھی نہیں ہوں گے, اور یہ اسی طرح مار کھاتے رہیں گے. اقتدار مل جائے گا 6 مہینے کے لیے, 12 مہینے کے لیے, 18 مہینے کے لیے, اور اس کے بعد جوتے کھا کے باہر نکلیں گے اور پھر شور مچا رہے ہوں گے مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو. جب نکلیں گے تب یاد آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. بہت سی باتیں ہوئی ہیں, میں کچھ دینا چاہتا ہوں. میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک صحافی جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتا, اس نے اپنے جس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. اچھا جی, انہوں نے پاکستان کے سب سے کثیر الاشاعت اخبار میں ایک تجزیہ شائع کیا ہے, جس میں ایک جملہ جو ہے وہ آئی وش کہ پاکستان کے لوگ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جو طالبان کا حامی ہے, یہ وہ بندہ ہے, صحافی ہے جس کو طالبان نے اپنی نمائندگی کے لیے چنا تھا. یہ وہ بندہ لکھ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو زمینی حقائق کا علم نہیں ہے. پچھلے 6-7 برس میں رائے عامہ ہائبرڈ رجیم کے حق میں ہو گئی ہے. اب یہ ہائبرڈ رجیم کیا ہوتی ہے, اور یہ چھپا ہے. اچھا جی, کر کے اخبار میں چھپا ہے. کون سی یار میں نام نہیں لینا چاہتا بندے کا, میرے منہ کا ذائقہ خراب ہوگا. انصار عباسی صاحب جی, بسم اللہ, آپ نے بجا فرمایا. اچھا, وہ کہتے ہیں ہائبرڈ جمہوریت. آپ نکال لیں اخبار کل کا, انہوں نے صفحہ اول پہ اپر ہاف پہ لکھا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ رائے عامہ ہائبرڈ رجیم کے حق میں ہموار ہو چکی ہے. میں ایسی رائے عامہ پہ اگر وہ ہے تو شرمسار ہوں. اس لیے
देखिए वो जो आप बात نہیں اچھا ویسے یہ رائے اما کا ایک صحافی کو کیسے پتا چلتا ہے؟ میرا سوال ہے ویسے ایک جرنلسٹ نو یاد ہے کامران خان کہا کرتا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں, یہ اس طرح ہے یار ہے ویسے لطیفہ ہے. ایک صحافی کہے کہ مینوں پتہ ہے کہ ہارٹ سرجری کس طرح ہوندی ہے, میں کہتا ہوں کر کے وہاں سر اگر صحافی سوری ایک فکر اگر صحافی اے دو نمبری کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ افواہ یہ ہے اور اگے غلط خبر دین تو بعد وہ پورا تجزیہ کاٹ کے لکھ دے, کالم کاٹ کے لکھ دے, تو پھر اینا کہ اجازت دے ہونا سر. میں آپ سے عرض کیا جو بات بڑی وہ بھائی نور اللہ نے ایک بات کہی ان کی تردید کرنے کے لیے بھائی رضوان کی, مجھے بھائی نور سے اتفاق نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کلونیل آرمی کا تصور ہے یہ جہاں جہاں بھی گئے ہیں, بھلے وہ برما میں یا افریقہ میں یا لیٹن امریکہ میں, یہ ایک ایتھنک یا ریجنل مائنورٹی کو چن لیتے ہیں فور آرمی کے لیے. باقی لوگوں کو آرمی سے ہاں جی ریکروٹمنٹ کے لیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقی جو عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے, جو اکثریت ہوتی ہے, اس پہ ایک طاقتور اور نہ رشتہ رکھنے والی طاقت چاہیے ہوتی ہے. میں دوبارہ یاد دلاتا ہوں سپٹمبر 1946 میں یہ فیصلہ بطور پروویژنل فارم منسٹر کے اور پرائم منسٹر کے پنڈت نہرو نے کیا تھا کہ ہم نے انڈیا کی آرمی جو ہے وہ ہر حصے سے لینی ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اے پولیٹیکل ہونے کی طرف اگر ہمیں جانا ہے تو آپ نوٹ فرما لیں کہ بلوچستان انڈیا میں یہ فیصلہ کسی آرمی چیف نے کیا تھا یا ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیا تھا؟ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو کون روکتا ہے؟ وہ کر لیں فیصلہ, ہماری وہ بھی یہ فیصلہ کر لیں. ضیاء الحق کے دور میں آج تک نہیں ہو سکا. آپ اس وقت بھی جو ہے نا وہ بلوچوں کی اور ارے وہ جو رجمنٹیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں نام ہے. یہ شہداء کے جو اتنی ڈیڈ باڈیز اندرون سندھ اور بلوچستان جاتی ہیں وہ ہیں وہ میرے لیکن وہ ریشو کم ہے, بہت ریشو کم ہے, لیکن ٹائم لگے گا. لیکن یہ ایک طریقہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی معیشت پہ ہم بہت بات نہیں کرتے ہیں. صحیح. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے 75 برسوں کا فائنینشیل آڈٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا پیسہ کہاں لگا ہے. تیسری بات عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کروں گا, لیکن اے والا. اور دوسری بات میں تیسری بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے 71 میں ہمارا ملک آدھا ہوا تھا. ہماری فوج کی جو سائز ہے, حجم ہے, وہ بھی اسی تناسب سے جو ہے وہ کم ہونا چاہیے تھا. بھٹو صاحب نے تو ری ہیپ کیا, میں یہاں نور اللہ کی حمایت کر رہا ہوں. ہماری بے نظیر صاحبہ نے تو مجھے دیے جمہوریت کے, اور اس وقت جو ہے وہ جو میاں نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ جو سوغات لائے تھے, میاں صاحب آپ بھی 88 میں سوغات تھے. ہاں جی بالکل تھے. لہٰذا مہربانی فرمائیں سیاسی بھٹو صاحب بھی سوغات تھے. بھٹو صاحب بھی سوغات تھے. بھٹو صاحب اگر سوغات نہ ہوتے تو جنرل پیرزادہ کے ساتھ اور جنرل حمید کے ساتھ اور گل حسن کے ساتھ ان کے یہ اور یحییٰ خان کے ساتھ یحییٰ خان ملٹری آپریشن کر نہیں سکتے تھے اگر بھٹو صاحب کی حمایت نہ ہوتی. بھٹو صاحب نے کہا تھا نا ملک بچ گیا ہے, بچ گیا ہے. یہ جس طرف بھائی نور اللہ سے ہم بہت سارے اختلاف کرتے ہیں, لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یا تو یہ ملک اس ملک کے عوام کا ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کا بھی نہیں ہے. ٹھیک. پھر سیاستدان بھی. ایک بات میں نے کہنی ہے آج کے اس بیٹھک کا فائدہ اٹھا کے کہ دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ جی, اور سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج ہیں چیف جسٹس بندیال صاحب ہی ہوتے چیف جسٹس جی, وہی نے. اور چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ لکھوایا تھا, اور چیف جسٹس صاحب نے وہ فیصلہ لکھواتے ہو, اور چیف جسٹس نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیا جس میں انہوں نے عمل نہ کروایا ہو. وہ بندیال نہیں ہے. موجودہ چیف جسٹس میں نے موجودہ چیف جسٹس کے بارے میں اس لیے میں زیادہ صاحبان کو دیکھنا ہے, میں نے زیادہ آفس کو دیکھنا. انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ آج جب سے وہ آئے ہیں سپٹمبر اکتوبر نومبر, اللہ کرے گا 8 فروری, اور انہوں نے اپنے فیصلے پہ عمل کروایا ہے اور سنگی پہ 9 رکھ کے کروایا ہے. اب تک جو دیے ہیں انہوں نے ملک ریاض دے پیسے چک کے مارے نے, ٹھیک ہے, وہ جڑے کھاتے چلا کے بیٹھا سی انہوں نے قومی خزانے میں جمع کرا دیے, اور ملک ریاض کو ہاتھ ڈالنا مملکت خدا داد پاکستان کے اندر خالہ جی دا باڑا نہیں ہے. لیکن میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سر آرڈر لکھواتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ الیکشن کے التوا کے حوالے سے ڈسکشن بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ لوگ پورے کالم لکھ کے پورے پروگرامات کروا رہے ہیں.
نہیں ویسے ٹھیک ہے نا, تو سر اس کا نوٹس لیا جائے. وہ فیصلہ غیر آئینی فیصلہ, اچھا فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ غیر آئینی ہے وہ فیصلہ. سر یا وہ فیصلہ واپس لیں, ہاں نہیں واپس لو فیصلہ, وہ فیصلہ ہے ہی نہیں, وہ تو نہ دی خواہش ہے. ہاں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے, جو ملک ریاض کا نہیں لوگوں کی زبان بندی تھوڑی کر سکتے رضی ہیں صاحب نے. ہاں ملک ریاض کا وہ بھی ایسے ملک میں جہاں پہ انتخابات کو ملتوی کرنے کی روایت رہی ہے اور روایت رہی ہے اور خواہش دلوں میں ہمیشہ زندہ رہی ہے. ہاں سر دیکھیں بدقسمتی ہماری 190 ملین پاؤنڈ والا کیس, اس میں ملک ریاض صاحب مرکزی ملزمان میں سے, میڈیا نے علی ریاض ملک نام غائب کر دیا خبروں میں سے. مجھے ملک ریاض کا نیا نام جو ہو گیا ٹھیک ہے, نام غائب کر دیا خبروں میں سے, ہاں اور اپنے ہی پروگرام میں جیو کے پروگرام میں شاہزیب خانزادہ نام لے رہے ہیں اور وہاں پر بیپ لگ رہی ہے. سوچے نا کہ ہم مطلب کس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ملک ریاض ایک مقدس گائے ہے, ہاں جی اس کا کوئی نام نہیں لے سکتا. ملک ریاض کے دست و بازو جو ہیں وہ معاشی مفادات کا معاملہ ہے, اور وہ اس ملک کے عوام کے معاشی مفاد کے خلاف ہے. ہمارے ہاں پہلے مقدس گائے پائی جاتی تھی اور مقدس سانڈ بھی آ ہم گیا. آرمی چیف پہ بات کر سکتے ہیں, اور اس کو کر سکتے ہیں. ہم آرمی چیف کا نام لے سکتے ہیں تنقید کرنے کے لیے, ہم جج صاحبان کا نام لیتے ہیں تنقید کرنے کے لیے ان کے فیصلوں کے اوپر, ہم صدر مملکت کی ایسی تیسی پھیرتے ہیں, وزیر اعظم کی تو عزت رول دیتے ہیں نا, لیکن ملک ریاض کا نام نہیں لے سکتے. اور اب دیکھیے گا بڑے اشتہارات آئیں گے. اب سوچیں نا کہ لوگ جب یہ دیکھ رہے ہوں گے تماشا, تو لوگ میڈیا پر کتنا یقین کریں گے, کتنا بھروسہ کریں گے. وہ اشتہارات نہیں آئیں گے, میں آپ کو بتاؤں مسئلہ اشتہارات کا نہیں ہے, ان کے تو پروجیکٹس اس وقت رکے ہوئے ہیں, اس لیے کوئی اشتہارات نہیں آئیں گے. یہ وہ اس طرح سے ایک فکس ٹائم کے لیے ایشوز نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے لیے اسی بیٹھک میں بیٹھ کے جب میں بات کرتا تھا کہ وہ ویسے وہاں پیسے پڑے ہوئے ہیں, ایک آرڈر سے وزیر اعظم خط لکھے پیسے واپس آ جائیں گے سرکاری اکاؤنٹ میں, لیکن ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی 2 نمبر تھی, کسی نے یہ ہمت نہیں کی. ہم یہ چاہتے ہیں یہ کام سارے حکومت چلانا جو ہے یا فوج نے چلانے ہیں یا جج صاحب نے چلانے ہیں, تو ان لوگوں کو کس لیے رکھا ہوا ہے ہم نے, کس لیے؟ سر مجھے بات تو کر لینے دیں, میری بات, میں بھی یہی بات کر رہا ہوں, اتنا مجھے پورا کر لینے دیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. وہ میں میرا پوائنٹ دیکھیں, پولیٹیکل لیڈرشپ تو ملک ریاض صاحب کے ساتھ جرائم میں برابر کی شریک ہے. اچھا دوسری چیز صرف کوئی بھی پارٹی ہو, مسئلہ یہاں پہ میڈیا کا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا اگر میڈیا کی 2 نمبری ہے یار, 2 نمبری ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا نا یار. مسئلہ پیسے واپس آ گئے نا. اچھا ایک منٹ میری بات سن لیں, میری بات تو سن لینا. نہیں میں اس کو نہیں کر رہا نا یار, میرا پوائنٹ تو سن لینا, میرا بات سن لیں, اس کے بعد آپ بتا دیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا نے نام اس کا روک لیا تو رک گیا, یہ جا رہا ہے نا, یہ بھی تو ایک آلٹرنیٹ میڈیا ہے نا. اچھا ایک میں میری ریکویسٹ تو سن لیں, اور وہ 190 ملین پاؤنڈ وہ ان کے اکاؤنٹ سے نکل کے سرکار کے کھاتے میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, ملک ریاض صاحب اچھل لیں جو مرضی کر لیں. دوسری چیز, ملک ریاض تو بہت بڑی بلا ہے نا. 3 ارب ڈالر لینے والے بندے جن کو 0% سود پر دے دیے گئے تھے, 0% انٹرسٹ پہ, وہ 200 بندے ہیں. کسی ایک کا نام آیا ابھی تک سامنے؟ پارلیمنٹ میں نہیں بات ہو سکی اس پہ. اچھا میں یہی حضور میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں شاہزیب خانزادہ کے ہاتھوں یا میر شکیل الرحمان کے ہاتھوں ٹھیک نہیں ہونی ہے. یہ ان لوگوں کے ہاتھوں ٹھیک ہونی ہے جنہیں ہم ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھجواتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ جس آئین کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل فلاں کے تحت یہ فلاں انتخابات ہونے چاہیے, اس آئین کے تحت اس آئین کے رکھوالے جن کو ہم پارلیمنٹ میں بھجواتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا. ہماری ساری امیدیں شاہزیب خانزادہ سے ہیں, ہماری ساری امیدیں وہ جج صاحب سے ہیں اور ابصار عالم سے. ایک منٹ سپاہین, وہ جنہوں نے 3 ارب ڈالر لیے تھے ان کے نام کہاں پیش ہوئے تھے؟ میں نہیں پتا. سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر. اچھا وہاں پہ پوری فہرست پیش ہوئی تھی. تو چھاپنی کنے سی؟ نہیں پبلک نہیں کی, نہیں ہوئی ہے پبلک. سر یہاں پہ کون سی چیز پبلک نہیں ہوتی سر؟ آج سر اور نکال کے لے آتے ہیں. چھاپنی جرنلسٹ نے تھی نا, جرنلسٹ نے کہاں چھاپنی تھی؟ سر ہوں تو بھی لاگ کر سکتے ہیں اخبار کے اندر. میں اور آپ روکیں گے نہیں چھاپی نا, غلط کہہ رہے ہیں رضی صاحب, غلط کہہ رہے ہیں. مجھے آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی تو آپ نہیں چلائیں گے یار. ہمیں کوئی ہم کرے گا, ہم فٹ سولجر, ہم ساڑھے کو لسٹ آئی, بالکل نہیں آئی. کہاں ہے وہ؟ ہم فٹ سولجر نہیں ہیں, ہم فٹ سولجر نہیں ہیں, فیلڈ رپورٹر نہیں ہیں. اگر ہم فیلڈ رپورٹر ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکالتے. یہ میں دیکھیں نورلا صاحب کے اس نقطے سے میں متفق ہوں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں منع کر دیا گیا تھا, وزارت خزانہ نے منع کیا تھا یا کسی ہائی آفیشلس نے,
کہ پبلک کریں گے بہت بڑا معاشی مسئلہ بن جائے گا, اس کو پبلک نہیں کرنا. یار عقید ٹھیک ہے, اچھا سن لیں, اب سن لیں میرا جو جواب میرا ان کو. دیکھیں نور اللہ صاحب, سیاستدان میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملک ریاض کے ساتھ برابر کے حصے دار ہیں. کاروبار سن تو لیں, سن لیں, کاروبار میں بھی اور اگر کوئی جرائم ہے تو اس میں بھی. مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا واچ ڈاگ ہوتا ہے. یار میڈیا بھی تو کاروبار ہی ہے نا سارا. تو ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں, دونوں بری ہے نا سر. ہاں تو ان کو وضاحت نہیں کرنی چاہیے تھی نا یہ والی, وہ آپ کر رہے ہیں. میڈیا کی ذمہ داری ہے یہ, میڈیا اسی لیے میڈیا کی ذمہ داری ہے, اگر غلط ہو رہا تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے, بس بات ختم. یہ بات تھی. اچھا میڈیا, تو میں کہہ رہا ہوں ذرا سر, میں مجھے سر دوبارہ گزارش کر لوں اگر میں سمجھا نہیں پا رہا. ہاں جہاں پر سیاستدان کام برابر کے جو برابر حصے دار ہیں, جو پارٹنر ہیں کرائم میں, اس نے تو بولا شاہزیب خانزادہ نے. میں دوبارہ کہوں, نہیں آپ ٹھیک دوبارہ کہوں کہ سیاستدان اس میں برابر کرائم پارٹنر ہے, تو اس میں میڈیا نے واچ ڈاگ کا کردار ادا کرنا. میڈیا کا کام صرف اور صرف سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنا ہے. ہاں ٹھیک بات ہے, یو آر رائٹ, ٹھیک بات ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ یہ نا لمبا ہو گیا ہے سیشن خاصا, تو اگلا سیشن جو ہے وہ اس میں ہم نے بات کرنی ہے, یہی کنٹینیو کرے گی بات, اور یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے اوپر ہمیں سب کو ہو رہا ہے کہ جی کو انہوں موقع نہیں مل رہا, انہیں موقع نہیں مل رہا, وہ آپ کی کر رہی کیا مطلب, وہ کیا ہے پی ٹی آئی چیز کی ہے بیسیکلی, یہ اس پر ہم ذرا گفتگو کریں گے ایک چھوٹا سے وقفے کے بعد.